उस वीडियो क्लिप के अंदर सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 5666 नंबर हदीस और 7217 नंबर हदीस है, जो मिशकात में भी मौजूद है 5970। सही बुखारी में इसके 2 तुरुक मौजूद हैं जो हदीस जुनैद जमशेद साहब ने बयान की। अब मैं वो हदीस वर्ड बाई वर्ड, लफ्ज ब लफ्ज बयान कर रहा हूं ताकि उसमें वो गलती ना हो। सही बुखारी से इंटरनेशनल नंबर मैंने बता दिया। हजरत आयशा से रिवायत है कि उन्होंने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाय मेरा सर फटा जा रहा है। और यानी वो इतना इस तरीके से अंदाज किया कि बस मैं एंड हूं इस हवाले से। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई ऐसी सूरत हो गई, यानी तुम्हारी मौत हो गई और मैं जिंदा हुआ, तो मैं तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करूंगा और तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। अगर तुम मर गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अब देखें एक बीवी अपने खामद के साथ अपनी वो उस सरदर्द का इजहार कर रही है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस तरीके से उनके साथ दिल लगी की कि आयशा ठीक है, अगर तुम इस सरदर्द से मर गई तो मैं तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करूंगा, और क्या चाहिए तुम्हें। तो आयशा रदी अल्लाह तआला ने कहा, अफसोस, अल्लाह की कसम, मैं तो आपके बारे में यही ख्याल करती हूं कि आप तो चाहते हैं कि मैं मर ही जाऊं। अब ये यकीन करें, मौलवी हदीस बयान करके अरबी ये पढ़ रहे थे, तर्जमा नहीं थे कर रहे, नीचे उल्ट पटांग तर्जमे करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज मौजूद है, क्योंकि उनको हजम नहीं होता। उनको कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम भी हजम नहीं होता। ठीक है जी, उन मौलवियों को जो है वो मैं युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह भी हजम नहीं होता, तो फिर ज़ाहिर है उनको कहां ही हजम होनी है चीज। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि हजरत आयशा मर जाए? तो हजरत आयशा ने क्यों कहा? दिल लगी की उनका जुमला जो था। अब इसमें मैं गिरफ्त करना शुरू कर दूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा गुमान क्यों किया, तो फतवा लगाना शुरू कर दूं, तो नहीं। उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा कि वो कहना क्या चाह रही हैं। वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही हैं, और इसी को अगर कोई बयान कर लेता है उसके ऊपर फतवा लग जाता है, वो जी नबी की बीवी के ऊपर कर दिया। किसी के अंदाज पे बात हो सकती है कि यार इसमें ये मुनासिब नहीं, ये मुनासिब था। गुस्ताखी का फतवा लगाने के लिए फिर पहले ये फतवे यहां पे लगेंगे। उसूल एक होगा, दोगली पॉलिसी से कुल्ली इज्तनाब होगा। क्यों? अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो उसके भी हाथ कटेंगे। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन हदीस है। दोगली पॉलिसी नहीं होगी। किताब और सुन्नत की नजर में सब एक है। आपने सुन लिया, एक क्या कहा गया सूरह अल अहज़ाब में, नबी की बीवी अगर तुमने बेहयाई की तुम्हें दुगना अजाब होगा, क्योंकि तुम्हारा मर्तबा ऐसा नहीं, और अगर नेक अमाल करोगी दुगना सवाब होगा। तो आप तो है नबी चाहते हैं कि मुझे मौत आ जाए, मेरी मौत को पसंद करते हैं। अगर ऐसे हो गया तो आप अगले ही रोज किसी और औरत से शादी कर लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि मैं अपने सर के फटने का इजहार कर रहा हूं। मुझे सख्त दर्द हो रहा है और मैंने इरादा किया कि मैं अबू बकर और उनके बेटे यानी अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को बुलाऊं और उनके लिए वसीयत लिखवा दूं, ताकि कोई दावा करने वाला अगर दावा करे या ख्वाहिश करने वाला ख्वाहिश करे तो वो ना कर सके। फिर मैंने इरादा किया कि अल्लाह ताला खुद ही इनकार फरमा देगा और मुमिन और अल्लाह ताला अबू बकर के अलावा किसी और पर राजी नहीं होंगे। यानी इसमें खिलाफत की तरफ इशारा था, वो तो बाद में पता चला। इस हवाले से मेरी गुफ्तगू है मसला नंबर 55B, वसी रसूल कौन है और हदीस क़िरतास का तहकीकी जायजा। 3.25 घंटे की गुफ्तगू है, जिसे शौक हो वो इस हदीस के कॉन्टेक्स्ट में देख सकता है। ये ख्वाहिश करने वाला कौन था? साद इब्ने उबादा थे, खजरज के सरदार, और हमारे मोहसिन हैं, क्योंकि असहाबे सुफा 155 सहाबा का खाना उनके घर से जाता था। साद इब्ने उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने हज़रत अबू बकर की बैत नहीं की थी। अच्छा, इसी का एक तुरुक, ये बुखारी का एक तुरुक सुनन इब्ने माजा में भी मौजूद है। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1465, और सुनन दारमी में भी मुकदमे में 80 नंबर है, मिशकात में 5971 है, जिसको बरेलवी भी सही मानते हैं, देवबंदी भी सही मानते हैं, और अहले हदीस की भी अक्सरियत सही मानती है, क्योंकि शेख अलबानी इस हदीस को सही कहते हैं, उसी के तुरुक को। अलबत्ता मेरे नजदीक वो रवायत ज़ईफ है, क्योंकि उसमें इमाम ज़ोहरी मुदल्लिस हैं और अन से रवायत कर रहे हैं और समा की तसरीह नहीं है, इसीलिए शेख ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने भी उसे ज़ईफ कहा। लेकिन चूंकि अब ये तीनों अहले सुन्नत कहलवाने वाले से सही मानते हैं, लिहाजा मैं इसको उनके लिए तो रेफरेंस बना सकता हूं, मैं पेश कर रहा हूं। उसका तुरुक हवाला मैंने दे दिया। मिशकात में इसका नंबर 5971 है, सुनन दारमी में भी और सुनन इब्ने माजा में। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे से फारिग होकर
بقی سے واپس میرے گھر تشریف لائے اور آپ نے مجھے اس حال میں پایا کہ میرے سر میں سخت درد تھا اور میں کہہ رہی تھی ہائے ہائے ہائے، درد کی وجہ سے میرا سر پھٹ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ عائشہ میرا سر درد کی وجہ سے پھٹ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سر مبارک جو ہے وہ درد کر رہا تھا۔ اب یہ محبت کا ہی رشتہ تھا کہ دونوں کا بیک وقت سر درد کر رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے وفات پا گئی تو تمہارے لیے نقصان تو نہیں ہوگا، ایسی صورت میں میں تمہیں خود غسل دوں گا۔ ایتھے مولوی کہتے ہیں جی نکاح ٹوٹ جاندہ ہے جی، مرد اپنی بیوی کو، اب بھائی مرد سے زیادہ کون اہل ہے کہ غسل دے؟ مصنف عبدالرزاق میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ کو مولا علی نے غسل دیا تھا۔ مولا کا مطلب دلی محبوب، من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، حدیث متواتر ہے جامعہ ترمذی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، مسند امام احمد کے اندر، جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی۔ مولا علی نے خود غسل دیا ہے سیدہ فاطمہ کو، مصنف عبدالرزاق میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ جی عورت لا سکتی مرد نہیں لا سکتا۔ اچھا یہ، اور میں نے دیکھا ٹی وی مولوی یہ حدیث بیان کر رہا ہے اور کھا گیا یہ الفاظ بیچ میں سے، اور اس نے سبز پگڑی پہنی ہوئی ہے، مفتی ہے دعوت اسلامی کا، عربی پڑھ رہا ہے، ترجمے بھی غلط کرتا جا رہا ہے، اور یہ بیچ میں سے کھا گیا کیونکہ اس کا بابا بیچ میں آنا تھا، ان کی فقہ میں تو یہ چیز حرام تھی، تو انہوں نے کہا بابا جی نو پہلے بچاؤ اپنے، حدیث نو کیا کرنا ہے، حدیث تک کی جائے گی۔ تو یہ الفاظ ہی وہ اسکپ کر گیا، اگر واضح الفاظ موجود ہیں کہ میں تمہیں غسل دوں گا، تمہیں کفن پہناؤں گا، تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا اور تمہیں خود دفن کروں گا۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کی قسم آپ کے متعلق میرا بھی یہی خیال ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کیا تو آپ میرے گھر واپس آئیں گے، پھر اپنی کسی بیوی کے ساتھ صحبت کریں گے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف ظاہر ہوئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تکلیف میں وفات پا گئے۔ اب یہ حدیث سپورٹیو ہے صحیح بخاری سے بھی کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل دنیاوی زندگی کے آخری دنوں کی یہ بات تھی۔ بہرحال اس کے ساتھ یہ حدیث انہوں نے بیان کی۔ اب ظاہر ہے وہ بیان کرتے ہوئے ہر بندے کا انداز ڈیفرنٹ ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں آپ بھی غصے میں بولتے ہیں، تو میں کہتا ہوں بھائی حضرت ابو بکر نرم تھے، حضرت عمر غصے والے کیوں تھے؟ یہ اللہ نے نیچر بنائی ہوئی ہے۔ ہم صرف گارنٹی دے سکتے ہیں ولگر لفظ نہ بولا جائے، انداز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، انداز اللہ نے مختلف بنایا۔ حضرت ابو بکر نرم دل والے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سخت طبیعت کے تھے، اب کہ جی وہ ابو بکر کی طرح کیوں نہیں تھے؟ تو یہ اللہ نے مختلف نیچرز بنائی ہیں۔ ہم صرف گارنٹی دیں گے کہ کتاب و سنت کے خلاف بات نہ ہو، ولگر بات نہ ہو، کوئی گندی بات نہ ہو، بے حیائی کی مثال نہ ہو۔ باقی سخت انداز ہے یا وہ اس کو چھوڑیں، آپ کو سخت انداز میں کوئی گالیاں دے کے بھی کہنا کہ جاؤ جناب 7 والے محلے میں جیلم کا شناختی کارڈ دکھاؤ تو گورنمنٹ آف پاکستان ہر جیلم کے رہنے والے کو 1 لاکھ روپے دے رہی ہے، تو تسی جناب انہوں سلام بھی کرو کہ جناب شکر ہے تسی 10 گالاں اور کٹو 1 لاکھ اور دے دو منو۔ لیکن دین کا کوئی مسئلہ بتائیے، کوئی انداز بڑا سخت ہے، وہ بات ہے کرنے والی یار، تم یہ دیکھو بات قرآن کا انداز تھوڑا سا کتنا سخت ہے۔ آپ نے سن لیا حضور کی بیویوں کے ساتھ کیسے بات ہو رہی ہے، پھر کہتے ہیں اللہ کر سکتے آپ نہیں کر سکتے، تو ہم کب کر رہے ہیں؟ ہم حضور کی بیویوں کو مخاطب کر رہے ہیں، ہم اللہ ہی کے ریفرنس سے بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ کہا، یہ تو ہم کہیں گے۔ اگر آپ یہ کہیں آپ نہیں کہیں گے تو پھر اس کا مطلب یو آر ٹیچنگ یور لارڈ، یو آر ٹیچنگ یور پروفیٹ، آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وَلِعِیَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ تو یہ انداز اس میں انہوں نے بیان کرتے ان کی طرف سے یہ نکل گیا کہ جی حضرت عائشہ نے وہ جو سر درد کا بہانہ کیا، وہ پٹی باندھی ہوئی تھی تو وہ بہانہ کیا ہوا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی تم میرے بھی سر میں درد ہے، اور پھر وہ گفتگو ہوئی تو حضرت عائشہ ایک دم کھڑی ہوگی، انہوں نے وہ اپنی رسی وغیرہ وہ جو اپنی پٹی باندھی تھی وہ اس کو کھول دیا، تو وہ بہانہ کر رہی تھی۔ بھائی اگر انہوں نے یہ بات کر دی کہ بہانہ کر رہی تھی، حدیث میں واقعی موجود نہیں ہے، لیکن یہ بہانے کی بات کرنا آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ غلط بیانی ہے، گستاخی تو نہیں کہہ سکتے۔ بہانہ تو قرآن میں ہے کہ شاید کے معاملے میں کیا، بخاری اور مسلم میں آیا واضح بہانہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے بو آتی ہے۔ تو ایسا ہوتا تھا، بیویاں ایسا کرتی ہیں اپنے خامدوں کے ساتھ، یہ دل لگی کی بات ہے، اور وہ اپنے لیکچر میں بھی میاں بیوی کی محبت کا ریلیشن شپ بتا رہے تھے۔ اگر انہوں نے یہ بات کی تو آپ اس کو غلط بیانی کہہ سکتے ہیں، انداز کے بارے میں کوئی بات ہو سکتی ہے، گستاخی کا فتویٰ تب لگائیں گے جب وہ کتاب و سنت سے ٹکرائے گی آ کے بات، اس حوالے سے کہ کتاب و سنت میں ویسی بات ہی کبھی نہ ہوئی ہو۔ میں نے آپ کو کتنی باتیں آیات پڑھ کے بتا دیں کہ ایسے معاملات ہوتے تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ بیوی تو بیوی ہوتی ہے چاہے کسی نبی کی کیوں نہ ہو، بالکل کوئی غلط بات ہے، یہ نبی کی بیویوں کے بارے میں ہی 2 رکوع میں نے پڑھ دی ہے نا، عورت کا تو معاملہ ویسا ہی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے، میں اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ آزمائش اپنی امت میں عورت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور دوسری حدیث وہاں پہ انہوں نے بیان کی جو حوالہ نہیں دیا، میں حوالہ دیتا ہوں. صحیح بخاری میں 5186، صحیح مسلم میں 3643 اور 3644، متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ خیر و بھلائی سے پیش آؤ، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پسلی کا اوپر والا حصہ ٹیڑھا ہی ہوتا ہے. اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ تم اسے توڑ بیٹھو گے، اور پسلی کو توڑنا اپنی بیوی کو طلاق دینا ہے. توڑنے کی کوشش نہ کرو، اس سے نفع اٹھاؤ. تو یہ کیٹاگوریکل مینشن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو بھی عورت ہے اس کے معاملے میں ایسا ہی معاملہ ہے. تو اس میں کوئی گستاخی والا پہلو نہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ اس حدیث میں موجود نہیں تھے، لیکن آپ ذرا ٹی وی اٹھا کے دیکھیں، سوشل میڈیا دیکھیں، کسی بندے نے یہ حدیث بیان ہی نہیں کی ہے کہ یار اس نے کیا کہا، اصل بات یہ تھی لیکن اس نے یہ بیان کی. وہ پتہ کیوں نہیں کہتے؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے تو ہو. اپنے ٹھڈ تو کپڑا چکیا جائے گا انہوں نے. وہ تو انہاں چیزوں بیان کر رہے ہیں، گستاخی سمجھتے ہیں. وہ کیسے بیان کریں گے؟ یہ جو میں نے جو کچھ بیان کیا ہے، یہ کس نے جرت ہے کہ یہ بیان کر دیں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں گستاخی ہوگی گستاخی. اور مجھے دکھ ہے، کیا بریلوی، کیا دیوبندی، کیا اہل حدیث، سب نے ایکا کر لیا ہوا ہے. اور پھر مولوی ٹی وی پہ آ کہہ رہے ہیں نہیں جی اب تو توبہ نہیں، معاملہ بہت آگے جا چکا ہے. توبہ تواڈے بابے نے جو کارنامے کیتے میں ہوں دسنا وا معاملہ کتنے گیا. تواڈی جے غیرت ہوئی نا تے تسی انہاں دی قبریں تو لاشاں کٹ کے انہاں نے ٹنگو گے. تواڈے فتوے دے تحت، میرے فتوے کے تحت نہیں، ان کے فتوے کے تحت، کیونکہ ان کے رجوع کوئی نہیں ریکارڈڈ ہے. جنید جمشید صاحب کا رجوع ریکارڈ ہے. اگر کوئی معاملہ تھا تو معاملہ رفع دفع ہو گیا. تو میں حوالے دیتا ہوں ان کے کہ ان کے بزرگ کیا کیا کارنامے جو ہیں وہ کر کے گئے ہیں. تو ایکا کیے ہوئے. اور بلکہ وہ بندہ جو کل تک صحابہ اکرام کے بارے میں بکواس کرتا تھا، ٹھیک ہے، ڈاکٹر عامر لیاقت، جس کی گستاخیاں ریکارڈڈ موجود ہیں، میں نے خود دیکھا ہے اس کو کلپ میں. وہ جیو کے مارننگ شو میں کہہ رہا ہے کہ جو عائشہ کے دامن کے بارے پہ چھینٹا اٹھائے وہ کسی فاحشہ سے ہے. اب یہ عائشہ اور فاحشہ کو مکس کرنا گستاخی نہیں ہے؟ یہ ردیف قافیے میں لانا. اور کہتا معاملہ بہت آگے جا چکا ہے. اور جب تو بکواس کر رہا تھا رافضیوں کی مجلس میں کہ کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے ابو بکر اور عمر کو، تو یہ بدوائیں دے رہا تھا اپنے لیکچر میں، اس وقت تجھے حیا نہیں آئی تھی. آج تو ماچا بن گیا اہل بیت کا. اور تم لوگوں کا کیا لینا دینا دین کے ساتھ؟ ایکٹر قسم کے لوگ، پیسے لے کے باتیں کرنے والے لوگ، اور پھر اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. یہ اصل میں اپنی مشہوری چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنی مشہوری کے لیے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. ٹیکنیکلی ہینڈل کرو نا جس طرح ہم نے ہینڈل کیا ہے. یہ کر ہی نہیں سکتے. کیوں کہ یہ اب اتنی ساری باتیں کریں گے تو ان کو ماننا پڑے گا یار اس نے کون سا جرم کیا ہے، سوائے اس کے کہ انداز کے اوپر کسی کو بات ہو سکتی ہے. گستاخی والا فتویٰ قطعاً میں تو یہ جرت نہیں کر سکتا. میں اس وقت گستاخی کا فتویٰ لگاؤں گا جب وہ کوئی ایسی بات کرے گا جو کتاب و سنت میں موجود نہ ہو. اس نے وہ نبی اور ان کی بیویوں کی محبت کے رشتے کے اعتبار سے بات کی کہ ایک بیوی اپنے خاوند کے ساتھ فرینک ہو سکتی ہے. اور وہ دیکھ لیں حضرت عائشہ اس میں کیا کہہ رہی ہیں، اللہ کے نبی، اللہ کی قسم آپ چاہتے ہیں میں مر جاؤں؟ تو کیا حضور چاہتے تھے گستاخی کا فتویٰ لگا دوں میں؟ پھر نہیں. اس کو آپ اسی پیٹرن میں دیکھیں. اسی طریقے سے شہد والے معاملے میں بہانہ ہی کیا نا، امام بخاری لے کے بہانوں والے چیپٹر میں لگاؤ امام بخاری پہ فتویٰ، حدیث پہ فتویٰ لگاؤ. بہانہ تو ادھر بھی کیا نا. اگر یہاں اس نے وہ بعض کا ایسا ہوتا ہے، یہ میرے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. آپ کو بتاؤں بعض کا 2-3 واقعات آپ کے دماغ میں مکس ہو جاتے ہیں جب آپ واقعہ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا. اب کچھ ایک بات کہیں سے اٹھا لی دماغ میں کہ یہ بہانہ ہوا تھا، بہانہ ہوا ہے شہد والے معاملے میں. یہ ہو جاتا ہے. ایون بعض اوقات آیات بیان کرتے بڑے بڑے علماء، میں نے کتنے کتنے شیخ الحدیثوں کو دیکھا ہے، وہ 2-4 حدیثیں مکس ہو جاتی ہیں، 2-3 واقعات مکس ہوتے ہیں نا، کچھ جملے ادھر سے آگے کچھ ادھر سے آگے. تو کیا ادھر گستاخی کا فتویٰ لگے گا؟ ہاں اس وقت لگے گا جب اس طرح کی کوئی بات کتاب و سنت میں موجود نہ ہو اور کوئی خود سے فیبریکیٹ کرے. جب اس سے ملتی جلتی باتیں بلکہ اس سے زیادہ سخت باتیں موجود ہوں پھر فتویٰ نہیں لگے گا. صرف یہ کہیں گے کہ یہ 2-3 حدیثیں آپ نے مکس کی ہیں. بہانے والی حدیثیں ہیں، وہ بخاری میں موجود ہیں، قرآن میں بھی موجود ہے کہ نبی کے خلاف ایکا کیا، وہ الگ ہے. یہاں پر بہانہ والا نہیں، یہاں وہاں پر سردرد تھا. باقی کہنا جی انداز میں یہ تھا، انداز بھائی ہر بندے کا اپنا اپنا ہے. اگر جنید جمشید صاحب کو رافضی ہوتے پھر آپ فتویٰ لگا سکتے تھے کہ جی وہ ہے ہی دیکھو گستاخ ہے صحابہ کا. یار جو سنی ہے ٹھیک ہے، ہمیں بھی ان سے ان کے منہج سے تبلیغی جماعت کے اختلاف ہے، میں کوئی ان کا وکیل نہیں ہوں. سب سے زیادہ میں جنید جمشید کے اوپر رد کرتا ہوں اس کی نعت پہ، فرشتوں یہ پیغام دے دو. میں کہتا ہوں فرشتوں کو پکارنا نہیں چاہیے، آپ کو کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارا درود وہاں تک پہنچائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں ان کی گرفت کئی سالوں سے کر رہا ہوں، میں ان کا کوئی چمچہ نہیں ہوں. لیکن جو بات
اس لیول پہ نہیں آتی. ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کسی کلمہ گو اہل قبلہ کے بارے میں یہ بات کرے کہ اب یہ اسلام سے خارج ہو گیا, اب اس کی توبہ قبول نہیں ہے. ورنہ آپ کے بابے جو گر کھلا کے گئے ہیں وہ آپ لیکچر میرا دیکھ لیں, مسئلہ نمبر 71B. کوئی بابا نہیں بچتا ان کا انڈیا پاکستان میں, کوئی رحمت اللہ علیہ نہیں بچتا. 19 گستاخانہ عبارتیں 2.25 گھنٹے میں نے مسئلہ نمبر 71B بیان کیا, اور ریسرچ پیپر ہے اندھا دھند پیروی کا انجام, جس میں یہ ساری گستاخیاں پروف کی ہیں. وہ جناب اس کی وجہ سے حنیف قریشی صاحب بھی بھاگے ہوئے ہیں بریلویوں کے, اور لیاس گھمن صاحب بھی دیوبندیوں کے بھاگے ہوئے ہیں. اور اہل حدیثوں کے بھی جو معاملات اس میں نے اسماعیل دہلوی کے حوالے سے بعض ان کی بھی وکالت کرتے ہیں. اسماعیل دہلوی کو بھی میں نے اس میں تقویت الایمان کو بھی ننگا کیا, کسی کا کوئی لحاظ نہیں کیا. اب یہاں پر میں آخر میں جنید جمشید صاحب کے حوالے سے تو یہ گفتگو کلیئر ہوئی. اب صرف مجھے 5-7 منٹ دیں, میں ذرا اس کو رخ کو اب ذرا دوسرا بھی شیشے کا جو ہے نا وہ آئینے کا دوسرا بھی رخ, ان کی شکل بھی ان کو دکھاؤں میں کہ جنید جمشید صاحب نے غلطی کی اور اس کی شرافت, اس نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی. میں اس کی شرافت ہی کہوں گا, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی, کیونکہ مولوی کو کبھی توفیق نہیں ملتی توبہ کی. یہ وہ مولوی نہیں تھا اس لیے اللہ نے اس کو توفیق دی. ان کے مولویوں کو کبھی نہیں, آج تک چھاپ رہے ہیں کتابیں, ان کو نہیں توفیق ملے گی. یہ وکالت کریں گے اپنے بابوں کی. اس سے ہی فرق ظاہر ہو جاتا ہے. ایک بندہ اتنی لگژریس لائف چھوڑ کے آیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق دینی تھی, اور ابھی کچھ ماچے کہہ رہے ہیں جی پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں توبہ ہوئی. تو اسی کرنی قبول دیکھو. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جی جس نے توبہ کر لی سچے دل سے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی سچے دل سے توبہ کر لی اس نے, جب اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. تو اسی مامے لگ دے ہو, اپنے بابے دی غلطیاں نے بھی دفاع کرتے پھر رہے ہو. اور جو بیچارہ ویڈیو میں ریکارڈ کروا رہا ہے ہاتھ جوڑ کے جی میں معافی مانگتا ہوں, اعلانیہ توبہ کرتا ہوں, اور آپ کہہ رہے ہیں جی پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. میں دسنا کہ نہ دی نہیں قبول ہوئی, اے نا بابیاں دی, تین دی, بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کے بابے میں ابھی پوسٹ مارٹم کرنے لگا ہوں.